अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। तहरीक इंसाफ के लिए रोज़ अव्वल से सबसे बड़ी अपोजिशन खुद तहरीक इंसाफ ही रही है। नाज़रीन, मरकज़ में परफॉर्मेंस के मसाइल हों, पंजाब में बैड गवर्नेंस हो या फिर इंट्रा पार्टी इख्तिलाफात और बदएतमादी, आज भी यही तीन मसाइल खान साहब की हुकूमत को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। गुज़श्ता रोज़ जहांगीर तरीन ने कौमी और सूबाई असम्बली के दर्जन भर वज़रा के साथ जो है वो साफ अल्फाज में ये कहा कि उन्हें दुश्मन ना बनाया जाए। अगर जहांगीर तरीन से मामलात मजीद बिगड़े तो खान साहब मरकज़ में तो शायद मामलात संभाल लेंगे, लेकिन मसला होगा पंजाब, जहां बज़ाहिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस और काबिलियत पर और इमरान खान के अलावा किसी और को एतमाद नहीं रहा। इस खतरे को भांपते हुए इमरान खान कल फौरी तौर पर लाहौर पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अहम हुकूमती जो वज़रा हैं जो कि खान साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, वो जहांगीर तरीन के खतरे को हल्का लेने का इंप्रेशन भी दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल सा काम है अपनों से सवाल करना, लेकिन इस मुश्किल की वजह से ये काम छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन दुरुस्त नहीं है कि कोई एक शख्स जिससे इनके ताल्लुकात खराब हों, चाहे वो आज़म खान हो या कोई और हो, जिसकी वजह से ये मुकदमे बनाए गए हैं। अब ये मामलात जिनके ऊपर सवाल उठाया गया वो आज से 5-7 साल पहले के हैं। 2013 के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ 2014 के हैं, 15 के हैं। तो उस वक्त तो ना ही आज़म खान थे, ना मैं था, ना कोई और शख्स था। किसी साहब ने या रियाज साहब ने ये फरमाया है कि जी इमरान खान साहब को एतमाद का वोट जो है वो तरीन साहब की वजह से मिला है। ये भी मैं समझता हूँ बड़ी मयूब बात है। हरगिज़ कोई जहांगीर तरीन साहब के साथ ना इख्तलाफ है। मैं तो उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। बड़े कामयाब वो बिजनेसमैन हैं, कामयाब एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। बड़े माजी में 2004 से मेरा ख्याल है शायद वो मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनको एक्सपीरियंस है। वो एक ज़ाती राय है और वो अपनी जगह को मौजूद है। यानी इमरान खान ने अदम एतमाद का वोट खुद लिया और जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन खुद जहांगीर तरीन अपनी निजी मुलाकातों में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और वफाकी वज़ीर असद उमर को इस सब कुछ का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। आगे क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन को संभाल लेगी? काबीना के चंद अहम वज़रा अभी भी जहांगीर तरीन के करीबी समझे जाते हैं, जिनमें वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान भी शामिल हैं। पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और पार्टी को इस पोजीशन में लाने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत भी है, कोशिश भी है। और मीर साहब हम और जहांगीर तरीन हम इकट्ठे 2012 दिसंबर में, आपको याद होगा, बहुत सारे दोस्तों के इसमें सबसे बड़ा ग्रुप हमारा शामिल हुआ था। तो हम कल भी तहरीक इंसाफ के लिए बेपनाह खिदमात उसने सरअंजाम दी। वक्ती तौर पे दूरी हो सकती है, लेकिन वो हमसे दूर जा नहीं सकते। अब नाज़रीन, इत्तलात ये हैं कि सरवर खान सुलह सफाई के लिए भी सरगर्म हो चुके हैं और आज हमारे साथ खुद वो मौजूद हैं, जिनसे कुछ और अहम मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि क्या काबीना में अब गैर मुंतखब अफराद को अभी भी मुंतखब नुमाइंदों पर तरजीह जो है वो दी जा रही है। असूलन तमाम जो मुआवने खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। लोग हमसे भी बात पूछते हैं और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए, मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। और इन्हीं मामलात पर वफाकी वज़ीर एविएशन और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब से तफसीली नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर एविएशन और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जो आप कई दफ़ा मेरे शो में भी कह चुके हैं कि काबीना में जो इलेक्टेड लोग हैं उनको ज़्यादा उस तरह से नहीं सुना जाता जिस तरह सुनना चाहिए, और नॉन इलेक्टेड लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और साथ में जो बिजनेसमैन है, और 2-3 दिन पहले एक दूसरी खबर भी मैंने देखी कि आपने कहा कि बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू काबीना में ज़्यादा सुना जाता है। तो खान साहब को आप बार बार शिकायत भी लगा चुके हैं, ये मामला क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रहा?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو نئے گھر میں آنے کی مبارک دیتا ہوں. تھینک یو. اس پروگرام میں ڈان میں میں پہلی دفعہ آپ سے مخاطب بھی ہو رہا ہوں اور آپ یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں. دیکھیں جی، کابینہ ایک ملٹی کلرڈ کابینہ ہے. اس میں پیورلی گراس روٹ لیول کے میرے جیسے پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، اس میں پارٹی کے نظریاتی دوست بھی ہیں، اس میں کارپوریٹ سیکٹر کے پروفیشنلز بھی ہیں. تو ہر کسی نے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں. بدقسمتی سے ہم جس کلاس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، دیہی کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، گراس روٹ لیول کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی ایک اپنی سوچ ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے گفتگو کا بھی اور پالیسیوں کا بھی. تو وہ ڈفرینس آف اوپینین تو میرا ہمیشہ اس ایشو پہ رہتا ہے کیبنٹ میں، اور بھی بہت سارے لوگوں کا. تو ہم جو رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، ہماری آواز ضعیف ہے. ہماری آواز اس طرح سنی نہیں جاتی، اور جس طرح آواز بزنس کمیونٹی کی، کیونکہ بزنس کمیونٹی آرگنائزڈ ہے، ان کی تنظیمیں موجود ہیں، وہ ویل کنیکٹڈ ہے، ان کی آواز زیادہ سنی جاتی ہے. ہم جو ایگریکلچر ریلیٹڈ لوگ ہیں، زمیندار ہیں، کسان ہیں، رورل کانسٹیچوئنسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہماری یہ کمیونٹی اس طریقے سے یونائٹ نہیں، آرگنائز نہیں، ہماری وہ سے نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ کیبنٹ میں پھر پالیسیاں وہ بنتی ہیں اور پریویل وہ لوگ کر جاتے ہیں کہ جو اپنے سوچ کو نافذ کر دیتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کروا دیتے ہیں. اچھا، اس میں خان صاحب یہ جو کارپوریٹ سیکٹر کی کارپوریٹ سیکٹر کی جو آپ نے بات کی، ڈیفرنٹ لابیز کی بات کی، اور ذاتی طور پر مجھے پتا ہے کہ کابینہ میں یہ معاملہ آپ پہلے بھی اٹھا چکے ہیں، مختلف وزراء اٹھا چکے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں، پہلے ندیم بابر صاحب کی تھیں. 2.5-3 سال ہم بھی یہی کہتے رہے، لیکن آخر میں پرائم منسٹر صاحب کو سمجھ آ گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ووٹ میں کل کو یہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو پرائم منسٹر صاحب نے جلسوں میں اور عوام کے پاس ووٹ نہیں لینا نا، وہ تو انہوں نے تو آپ کے ساتھ چل کے جانا ہے. تو اگر آپ لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی، پالیسیز میں وہ لوگ آگے ہوتے ہیں، تو عوام کو تو آپ نے فیس کرنا ہے کل کو. نہیں، پرائم منسٹر بھی اب کافی حد تک ریئلائز کر چکے ہیں، اور اب ان کی سوچ میں بھی فرق ہے، بیوروکریسی کے حوالے سے بھی، اور اس جو پروفیشنل لوگ ہیں، نان الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کی ایک اچھی رائے پائی جاتی ہے کہ یہ پروفیشنل ہیں، جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کی اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہیں، یہ ہماری کیبنٹ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے بہتر طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ تو پرائم منسٹر کی سوچ ہے کہ ان کی ایکسپرٹیز کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے اور اس سے مستفید ہوا جائے. تو یہ تو پرائم منسٹر کی سوچ ہے. آگے ڈیپینڈ ان لوگوں پہ کرتا ہے کہ وہ پالیسیز کیا دیتے ہیں. تو ان کی پالیسیز ڈیفینیٹلی ان کی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی جو بھی ان کا لائن آف ایکشن ہوتا ہے، ان کے اپنے نظریے کے مطابق ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو وہ ہم لوگ تو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن وہ کر جاتے ہیں پریویل. اچھا، نہیں سرور خان صاحب، وہ تو پریویل تو کر جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ تو تحریک انصاف کو ہی ہو رہا ہے، وہ تو حکومت کو ہی ہو رہا ہے. اور جو ایک چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ 2.5 سال گورنمنٹ کو گزر چکے ہیں، پالیسیز کچھ سمجھ نہیں آ رہی، عوام پہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جو احتساب کا ایک نعرہ لگایا تھا وہ جوں کا توں موجود ہے، کسی کا احتساب نہیں ہوا، بلکہ جو ہو رہا ہے اس میں انتقامی کارروائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. پہلے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہتی تھی، اب تو ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب مجھے دشمن نہ بنائیں، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے میرے خلاف. اب اس پہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو مکس اپ کر دیا ہے. یقیناً 2.5 سال گزر چکے ہیں، مڈ ٹرم ریویو بھی ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر نے کافی کچھ 2-2.5 سالوں میں سیکھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اور یقیناً ان کی سوچ میں بھی تبدیلی ہے. تو اب وہ کو بدلا ہوا پرائم منسٹر نظر آئے گا، بدلی ہوئی کیبنٹ نظر آئے گی، اور
پہلے سے بہتر انداز میں جو ہم نے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، انہیں ہم دور کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے اور بہتر انداز میں بہتر پالیسیاں لا کے تو لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہے جی۔ دیکھیں میرے اپنے خلاف، میں خود نیب کے ریڈار میں ہوں، میرے ہو رہی ہے، بہت سارے کیبنٹ کے سٹنگ ممبرز کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ ہمارے دو کیبنٹ کولیگز علیم خان اور سبطین خان سٹنگ منسٹرز تھے اور جیل کی یاترا انہوں نے کی۔ تو جہانگیر خان نو ڈاؤٹ کہ اس کی بھی پارٹی کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور اس نے بھی یہی کہا کہ میں بھی انصاف، تحریک انصاف سے انصاف کا متقاضی ہوں۔ تو یقیناً انصاف ہمارا مینیفیسٹو بھی ہے، ہماری پارٹی کا نام بھی انصاف ہے، اور حساب کتاب ہونا چاہیے، کراس دی بورڈ ہونا چاہیے اور بلا تفریق ہونا چاہیے۔ تو بلا تفریق ہوگا، لیکن خان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترین صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں، کیا انصاف ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جی اعظم خان اور اسد عمر وہ نجی میٹنگز میں وہ نام لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ سیاسی انتقام ان سے لیا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات دیکھیں، اس ملک میں 83-84 شوگر ملز ہیں، اور سندھ کی جتنی شوگر ملز ہیں وہ 22 ہیں، 23 ہیں، 25 ہیں، جتنی بھی ہیں وہ موسٹلی زرداری کی ہیں یا ان کے گروپ کی ہیں، اور پنجاب میں جو میجورٹی ہے وہ بھی نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے الائز اور ان کا ایک گروپ ہے۔ تو اگر کچھ چینی میں گڑبڑ ہے تو یقیناً ان لوگوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خان سے زیادہ اہم رول ہوگا۔ تو وہ کہیں ان کے خلاف کچھ ہوتا ہوا جب نظر نہیں آتا تو یقیناً پھر لوگ سوچنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف تو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جبکہ نواز شریف نے اپنے دور میں ملیں اگر آپ دیکھیں تو 85 میں ان کے پاس کون سی شوگر مل تھی، اور 85 کے بعد انہوں نے ایک انڈسٹریل امپائر بنا لی، اسی طریقے سے زرداری نے ایک اپنی انڈسٹریل امپائر بنا لی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنے میں کو میڈیا بھی زیادہ اس چیز کو نہ اٹھا رہا ہے اور ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور میڈیا ان کے خلاف کو بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو میڈیا کو بھی تھوڑا سا اس اینگل سے انہیں بھی پروب کرنا چاہیے، چلے دیکھنا چاہیے کہ آیا ان کے خلاف بھی ہو رہا ہے، اگر ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی ہے جی اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے۔ ویسے تو خسرو بختیار صاحب کے بھائی کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ میڈیا تو جہاں تک ہمارے پروگرام کا تعلق ہے تو ہم تو ہر طرف کا، اور جو بھی ہو، نون لیگ کے خلاف ہو، پیپلز پارٹی کے خلاف ہو، آپ کی گورنمنٹ کے خلاف ہو، وہ ڈیفینیٹلی ہم پورٹرے کرتے ہیں۔ اور اگر شہزاد اکبر صاحب کی چھڑی میرے ہاتھ میں آ گئی تو پھر وہ سب پہ پھرے گی، اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا، سیاسی انتقام والا وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے گا سر کہ جہانگیر ترین صاحب جو اب کر رہے ہیں، جتنے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبران ان کے پاس پہنچ گئے ہیں، کیا کوئی خطرہ ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو، خصوصاً پنجاب میں، پھر مرکز میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سیاسی خطرہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ایک سیاسی پاور تو ان کے پاس ہے، لوگ بھی ان کے پاس ہیں، ممبران قومی صوبائی اسمبلی بھی سنتے ہیں، آپ خود ان کے کافی قریب ہیں۔ میرا عادل اپنا ان کے ساتھ تعلق ہے اور بڑا دیرینہ تعلق ہے، اور ہم اکٹھے ہی تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، اور جو سب سے بڑا گروپ تحریک انصاف میں شامل ہوا تھا 2012 میں، ہم سب لوگ اکٹھے تھے۔ تو تحریک انصاف میں انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے، پارٹی کے لیے ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو وہ پارٹی میں لائے بھی ہیں، اور پارٹی میں بہت سارے لوگ ان کے ویل وشر بھی ہیں، لیکن خطرہ کسی قسم کا نہیں ہے۔ اچھا، دونوں باتیں، ایک تو جہانگیر ترین سے بھی کوئی خطرہ نہیں کہ وہ تحریک انصاف میں ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے، برملا کہہ رہا ہے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا ویل وشر ہوں، وہ تو کہہ رہے، تو وہ تحریک انصاف میں ہے، رہے گا بھی تحریک انصاف میں۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس پہ وہ کورٹ میں بھی گئے ہیں، انکوائریز بھی ہو رہی ہیں، اور میڈیا میں بھی وہ آ کے انہوں نے کہا کہ میں انصاف کا متقاضی ہوں۔ تو جہاں تک جہانگیر ترین کا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سٹل تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور تحریک انصاف کے ساتھ سنسیئر بھی ہے، خان کے ساتھ سنسیئر ہے، اور عمران خان کی بھی لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں بہت اچھے الفاظ میں کہ میرا وہ دوست تھا، اس کی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں،
لیکن میں جو کچھ بھی کروں گا اکراس دی بورڈ کروں گا اور اس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور جہانگیر خان بھی یہی چاہتا ہے کہ انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ نہ کہے کہ کوئی وکٹمائز ہو رہا ہے اور کوئی وکٹمائزیشن. اچھا خان صاحب آخری سوال آپ سے کہ آپ نے کہا آخری کیبنٹ میٹنگ میں خان صاحب نے کہا انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. ترین صاحب اب ان سے انصاف مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا, انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اور درمیان میں کچھ لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. تو اس کا بھی جواب دیجئے, ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو پیچ اپ کی بھی کوشش کر رہے ہیں. سو فار تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیچ اپ خان صاحب خود نرم گوشہ ان کے لیے رکھتے ہیں اور وہ کہہ بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہوں گے. اور جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے, نہ پنجاب میں کوئی ایسی چیز ہے اور نہ ہی مرکز لیول پہ کوئی ایسی چیز ہے. خان کو کم از کم کوئی ایسا چیلنج درپیش نیئر فیوچر میں مجھے تو نظر نہیں آ رہا. لیکن خان صاحب یہ انصاف ہوتا نظر ہونا چاہیے. اپوزیشن میں اب میری بات سن لیں, دیکھیں نا اپوزیشن میں سپلٹ آ چکی ہے. ہماری اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے, پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے, ریزہ ہو چکی ہے, آپس میں دست و گریبان ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی اور اس کی حلیف جماعتیں جیل ہو چکی ہیں, یونائٹ ہو چکی ہیں, ایک ہو چکی ہیں. تو اس لیے نہ تو مرکز میں کوئی ہمیں پریشانی ہے, نہ صوبے میں کوئی ایسی ہمیں پریشانی ہے. تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ اپنا یہ ٹینیور مکمل کرے گی اور اپنی جو غلطیاں کوتاہیاں پچھلے 2.5 سالوں کی ہیں ان کی اصلاح کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئے ویژن کے ساتھ بہتری لانے کی کوشش کرے گی. اکانومی میں بہتری پہلے بھی آ رہی ہے, مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری لانے کی کوشش کرے گی. چلے غلام سرور خان صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد تھوڑی سی فارن افیئرس کی بات کریں گے. رشین فارن منسٹر جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے تھے اور انڈیا پاکستان کے تعلقات کی بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. We are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. However, we feel that it is time to bury the past and move forward. 6 اپریل کو فائنینشل ٹائمز میں خبر آئی کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی ثالثی میں مذاکرات شروع کر چکا ہے, جس کا فی الحال مقصد تو تناؤ کو کم کر کے دونوں ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں ان کی ملاقات کروانا ہے. اعتماد کی بحالی کے لیے باہمی تجارت کی بحالی بھی اسی پلان کا حصہ ہے. لیکن پاکستان کی پوزیشن اب تک یہ رہی ہے کہ تجارتی تعلقات تبھی بحال ہو سکیں گے اگر انڈیا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ وزیر خزانہ عماد اظہر نے ایک دن انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اشیاء ان سے درآمد کرنے کا اعلان کیا اور اگلے ہی روز عمران خان نے وہ تجویز کابینہ میں رد کر دی. یعنی اس معاملے میں فیصلہ سازی میں کنفیوژن دکھ رہی ہے پاکستان کے اینڈ پہ. لیکن فائنینشل ٹائمز کے مطابق بیک ڈور ڈپلومیسی میں اعتماد کی بحالی کے لیے دونوں ممالک جو ہیں وہ مرحلہ وار بارڈر ٹریڈ کھلوانے کے علاوہ کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے باہمی تعاون اور پھر انڈیا پاکستان میں جو ہے انڈیا شرکت کرے گا. پاکستان میں ایک اینٹی ٹیرر ڈرل ہوگی, اس میں بھی دوسری جانب روسی جو فارن منسٹر ہیں سرگئی لیوروف, وہ ان کے دورہ پاکستان کو بھی انڈیا جو اس سے پہلے وہ انڈیا سے بھی ہو کے آئے اور افغانستان کے تناظر میں بین الاقوامی میڈیا انتہائی اہمیت کا حامل اس کو دیکھ رہا ہے. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا, آغاز اس سے کرتے ہیں کہ آج ہی ایک پاکستانی وفد جا رہا تھا افغانستان اور بظاہر تو وہ لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ان کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے, لیکن اوور آل آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ روسی جو وزیر خارجہ ہیں رشین فارن منسٹر وہ پہلے انڈیا گئے, اس کے بعد یہاں پہ بڑا ایک کامیاب دورہ اسے بتایا جا رہا ہے, اسی دوران جو ہے پاکستانی وفد کا دورہ وہ ملتوی ہو جاتا ہے افغانستان کا. السلام علیکم جی عادل صاحب اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. ویسے تو میں نارملی کنسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں اور افغانستان کے حالات مجموعی طور پر انکلوڈنگ کابل کے اندر بھی کوئی بہت اچھے نہیں سلامتی کے سیکیورٹی کے حوالے سے.
تو ادھر کئی دفعہ ایئرپورٹ پر بھی اٹیکس ہوا ہے، اور جو ان کی خاص زون بنی ہوئی ہے جہاں ڈپلومیٹک انکلیو وغیرہ بھی ہے وہاں بھی اٹیکس ہوتے ہیں. تو یہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کافی لابیز بھی ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ قربت ہو، تعلقات بہتر ہوں، اور شاید ان لابیز نے یہ ہوکس یا بہانہ بنایا ہو اور دورہ سیبٹاج کرنے کی کوشش کی ہو، کیونکہ یاد رکھے کہ ڈیلیگیشن تو پہنچ چکا تھا وہاں، اور پہنچنے والا جانے والا تھا، اور اس وقت لاسٹ منٹ کینسلیشن ہوئی ہے. تو یہ ذرا کوئی ہو سکتا ہے ایسی چیز ہو، لیکن دونوں پاسبلٹیز ہیں. لیکن یہ لابی ضرور ہے، لیکن اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے خطے میں کتنا اہمیت اختیار کر گیا. جیسے آپ نے فرمایا سرجی لیوروف آئے اور بہت اچھا دورہ رہا، اور اگر کمپیئر کریں ان کے دورے کو ہندوستان کے ساتھ، تو میں نوٹ کر رہا تھا ہندوستان کا دورہ بھی میں نے مانیٹر کیا ان کا، کہ لب و لہجے میں ذرا فرق تھا. وہ بات کر رہے تھے انڈینز انڈو پیسفک کی، یہ ایشیا پیسفک کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نیا ایشین نیٹو نہیں بننے دیں گے. اور ان کا اشارہ وہ تھا کوڈ جو ہے یو ایس، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے. اور لاوروف اس سے پہلے بیجنگ بھی گئے تھے، آپ کو پتہ ہے جب امریکہ کی اور چین کی مذاکرات ہوئے تھے لالاسکا میں جو ناکام ہوئے، تو اس کے بعد سب سے پہلا وزٹر بیجنگ میں 22 مارچ کو یہ خود رشین فارن منسٹر تھا. اور امریکہ نے، آپ نے دیکھا کہ اسی ہفتے میں 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی امریکہ کی بھی. انہوں نے چائنا کے ساتھ لڑائی کی اور بڑی سخت لہجے میں بات کی، جس کا چائنا نے بڑا ٹکا کے منہ توڑ جواب دیا. پھر انہوں نے پوٹن کو کہا کہ یہ کلر ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے خود پرسنلی یہ لفظ استعمال کیا، اور رشین ایمبیسڈر واشنگٹن سے فوراً واپس بلا لیا گیا. اور اس کے بعد پھر دوحہ کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں امریکہ نے اناؤنس کیا کہ وہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، جو معاہدہ کیا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ 29 فروری کو پچھلے سال، کہ 1 مئی سے وہ پورا انخلا کر لیں گے فوج کا اپنا افغانستان سے، اس سے بھی منحرف ہو گئے ہیں. تو خاصی میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس خطے میں. ٹھیک ہے. اچھا مشاہد صاحب، اس میں جو رشین فارن منسٹر کا دورہ ہے، اس میں آپ اس کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کو کس کانٹیکس میں لے رہی ہوگی، خصوصاً جو افغانستان میں ہو رہا ہے، اس پورے سیناریو کو کیسے وہ دیکھ رہی ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے پاور میں، اس کے بعد سے جو یو ایس پاکستان ریلیشنز ہیں وہ اس طرح سے ہمیں فوکس میں ابھی تک نظر نہیں آئے، کیونکہ ان کی بھی پرائیورٹیز اس وقت کچھ ہو رہا ہے. افغانستان تو ہے، لیکن افغانستان سے ہٹ کر بھی اگر بات کی جائے تو پاکستان ابھی تک ان کے فوکس میں فی الحال آیا نہیں ہے. ایسے میں رشین فارن منسٹر کا دورہ پاکستان کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے؟ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی عادل صاحب، کی مزے کی بات ہے، لاوروف صاحب خود تشریف لائے پاکستان، اور ان کے ساتھ رشین ویکسین بھی آ گئی، سپوٹنک. اور اس سے پہلے چائنیز ویکسین تھی سائنو فارم، جو چائنا نے ڈونیشن دی تھی ہمیں 2 ملین ڈوزز کی، اور انہوں نے دی ہیں 2 لاکھ ڈوزز اپنے سپوٹنک کے. تو آپ دیکھیں کہ ویکسین ڈپلومیسی میں جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، اس میں بھی چین اور روس سر فہرست ہے. امریکہ یا مغرب کہیں نظر نہیں آ رہا، کم سے کم پاکستان جیسے ملک میں جس کو خاصا مسئلہ ہے کورونا کا کرائسس، جس کا تعلق سیاست سے بالکل نہیں ہے، جیو پالیٹکس سے نہیں ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان ابھی، حالانکہ امریکہ کا بہت بڑا مسئلہ ہم حل کر رہے ہیں افغانستان میں، ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں امن کا سلسلہ، اور ہمارے بغیر امن نہیں قائم ہوگا، اور ہم نے مدد بڑی کی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں منفی ہے، اور روکھا کولڈ شولڈر کر رہا ہے. چاہے کلائمیٹ چینج کا ایشو ہو، چاہے وزٹ، اب جنرل آسٹن ہے ڈیفنس سیکرٹری، وہ دلی جاتے ہیں یا کابل جاتے ہیں، ٹیلی فون پر جنرل باجوہ سے بات کرتے ہیں، لیکن گوارا نہیں کرتے اسلام آباد میں چند گھنٹے بھی بیٹھیں. اور اس میں مشاہد صاحب انوائرمنٹ پہ ابھی جو کانفرنس ہوئی اس میں بھی پاکستان کو دعوت نہیں دی، انڈیا اور باقی جو بنگلہ دیش تک وہ ہے. لیکن سر جو انڈیا پاکستان ریلیشنز کو لے کر جو رپورٹ ہو رہا ہے فائنینشیل ٹائمز میں اور 2-3 اور انٹرنیشنل پیپرز میں بھی رپورٹ ہوا ہے، اس کو کس کانٹیکسٹ، کیسا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ اتنی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اور فائنینشیل ٹائمز نے تو یہاں تک
تک کلیم کیا ہے کہ کشمیر کو بیک برنر پہ بھی پاکستان اور دونوں ممالک فی الحال ڈالنے کے لیے تیار ہیں. تو کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ تو فارن منسٹر تو ہمارے یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, اور جو انڈیا نے وہاں پر کیا خصوصی حیثیت بحال کرنی پڑے گی, پھر ہم جا کے ٹریڈ شروع کریں گے اور کئی مذاکرات آگے بڑھیں گے. لیکن یہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے یہ ویسے تو رپورٹ نہیں ہو رہا ہوگا, کچھ تو ہو رہا ہوگا بیک ڈور ڈپلومیسی پہ. دیکھیں دو چیزیں بڑی واضح ہیں عادل صاحب. نمبر ون کہ کشمیر ایشو جو ہے اٹ از بگر دین اینی ون گورنمنٹ, اینی ون پرسن, اینی ون انسٹیٹیوشن. کشمیر ایشو کو کوئی رول بیک نہیں کر سکتا اور بیک برنر نہیں ڈال سکتا, کیونکہ کشمیری عوام نے خود اس ایشو کو فرنٹ برنر میں رکھا ہے, انہوں نے مزاحمت کی ہے. ہمارا رول نہیں ہے اس میں. کشمیری جو مین پارٹی ہے تو اس میں اگر کوئی کرے گا تو وہ اٹس ناٹ پاسبل, اور اس میں کوئی ادارہ نہیں کر سکتا, کوئی حکومت نہیں کر سکتی, اور کوئی شخص چاہے وہ خاکی یا مفتی میں ہو. یہ بڑی واضح بات ہے. دوسری بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان انڈیا ایک بیک چینل تو چل رہا ہے, اور وہ بیک چینل پی ایم ایل این کے زمانے سے بھی چل رہا تھا. ایک بیک چینل جو سیکیورٹی لیول کا کہہ لیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا ڈائلاگ کہہ لیں, ڈسکریٹ ڈائلاگ کہہ لیں, وہ چل رہا تھا. اور انڈینز بڑے پریگمیٹک ہیں, وہ بات تو کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ یہ وہ, لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بڑے آرام سے وہ تعلقات بھی بناتے ہیں, بیک چینل بھی رکھتے ہیں, اور وہ بیک چینل رکھا ہوا تھا. اور اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک بڑا, بس پیسہ بہت ہے ایک, اور کے تعلقات بھی لوگوں سے ہیں. تو یہ شیخ محمد بن زائد جو ہیں ان کے کراؤن پرنس, ان کا خاصا پرو ایکٹیو پالیسی ہے, صرف ساؤتھ ایشیا میں بھی نہیں بلکہ پوری مڈل ایسٹ میں وہ چھائے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ ان کی کافی اگریسو اپروچ ہے, اور انہوں نے گڈ آفیسز اپنے استعمال کیے ہیں. اس وقت مقصد ہے تعلقات معمول پر لانا, نارملائزیشن آف ریلیشنز. اور وہ سب کے پاکستان تو شروع سے کہتا رہا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہم اگر افغانستان میں امن لا رہے ہیں تو اپنا جو مشرقی محاذ ہے ہندوستان, ہم وہ بھی ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں. وہ تو مودی نے پنگا لیا تھا, مودی نے گڑبڑ کی تھی, بالا کوٹ پر حملہ کیا جس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا تھا 2 سال پہلے, اور ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کی ناٹ بی ٹرائفلڈ ود. لیکن اب اگر یہ تعلقات بہتر آگے جا رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, تو یہ پازیٹیو بات ہے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے, کچھ زیادہ اچھی رپورٹ نہیں ہے, کہ اس وقت جس رفتار سے ویکسینیشن پاکستان میں ہو رہی ہے تو پاکستان کی 75% آبادی جو ہے اس کو ویکسینیٹ کرنے میں, کورونا وائرس کی ویکسین لگانے میں 10 برس لگ سکتے ہیں. تفصیلی گفتگو کریں گے اس پر ایک بریک کے بعد. پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے, اور ملک میں کورونا کیسز کی شرح 11% تک پہنچ چکی ہے, جبکہ پنجاب میں اس وقت 12% کیسز کی شرح کے ساتھ جو ہے وہ کورونا میں سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے, جہاں لاہور میں یہ شرح 22% تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ 12%, اور سندھ میں یہ شرح 10%. اسی کے ساتھ بلوچستان کی جو وائرس کے پھیلاؤ کی شرح ہے وہ 7% ہے. لیکن دوسری جانب بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 75% آبادی کو کورونا ویکسین لگنے میں 10 سال لگ سکتے ہیں. کورونا کیسز کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ملک بھر میں 5000 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں, اور رواں سال یعنی 2021 کے ایک دن میں سامنے آنے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں. این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے یہ بتایا کہ حکومت عید کے بعد تمام شہریوں کے لیے کورونا ویکسینیشن شروع کرنے کا جو ہے وہ پلان کر رہی ہے, لیکن یہ ہوگا کیسے, ویکسینیشن ہوگی کیسے, کہاں سے آئے گی, اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بلومبرگ کی ایک رپورٹ جو آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ اگر موجودہ رفتار سے ویکسینیشن جاری رہی تو پاکستان کی جو 75% پاپولیشن ہے اس کو ویکسینیٹ کرنے میں 10 سال لگ سکتے ہیں. اب ہمیں پتا ہے کہ کورونا کا علاج صرف ویکسینیشن ہی ہے, ایس او پیز تو ہم نے حلف اٹھا رکھا ہے, قسم اٹھائی ہے کہ ہم فالو نہیں کریں گے. تو یہ ویکسینیشن کیسے ہوگی؟ مطلب بڑے خوفناک قسم کے فگرز ہیں, 10 سالوں میں ویکسینیشن ہوگی پاکستان کی. جی دیکھیں, شروع میں جو ویکسینیشن کی ہماری رفتار تھی اس کو دیکھتے ہوئے بے شک بلومبرگ کی رپورٹ کو ہم سوچ سکتے تھے کہ انہوں نے کوئی تجزیہ کیا اپنا, مگر اب یہ پچھلے کچھ دنوں سے اب ویکسینیشن کی رفتار جو ہے اس میں تیزی آتی جا رہی ہے اور مزید بھی آئے گی.
کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ شروع میں جس وقت یہ ویکسینیشن شروع ہوئی تھی فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے، تو اس وقت رجسٹریشن جو ہوئی بھی تھی وہ لوگ بھی سامنے نہیں آ رہے تھے لگوانے کے لیے، کیونکہ ایک ہیزیٹنسی تھی، ایک ویٹ اینڈ سی والی پالیسی تھی. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا کانفیڈنس اس ویکسین کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے اور اب لوگ جو ہیں وہ لگوانا چاہ رہے ہیں. ابھی تک پھر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک صرف 20 لاکھ لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہے، جس میں سے 11 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہوئی ہے. یہ بلومبرگ کی رپورٹ اس وقت کی ہے جب بہت تھوڑے سے لوگ آیا کرتے تھے ویکسین لگوانے. اب یہ پچھلے 2-4 دنوں کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو 70-75 ہزار 76,000 لوگوں کی ویکسین بھی ایک دن میں ہوئی ہے. اور یہ سپیڈ جو ہے اس کو مزید بڑھایا جائے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی 1,25,000 روزانہ تک لے کر جائیں گے. اور اب اس میں صرف یہ ہے کہ لوگ آگے آئیں اور اپنا آپ کو رجسٹر کروائیں، جو کہ ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایوریج جو ہے وہ بہت کم ہے. جتنی ہونی چاہیے ہماری پاپولیشن کے حساب سے اتنے لوگ ابھی رجسٹریشن کے لیے نہیں آ رہے. ویکسین کا حکومت نے بندوبست کیا ہوا ہے. 70 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ اس مہینے انشاءاللہ تعالی اپریل میں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس مئی، جون، جولائی یہ تمام پائپ لائن میں ویکسینز ہیں اور انشاءاللہ عید کے بعد ہمارے پاس وافر مقدار میں ویکسین موجود ہوگی. اچھا یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہی ہیں کہ عید کے بعد وافر مقدار میں ویکسینیشن موجود ہوگی، لیکن ہمارے پاس ایسی بھی اگزامپلز ہیں کہ فیڈرل منسٹرز اٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی سائنو فارم جو ہے وہ اب چائنا کے ساتھ مل کر ہم پاکستان میں بنائیں گے. پھر رشین ویکسین کا کہا گیا کہ وہ بھی پاکستان میں بنائیں گے. یہ جو ریٹرکس، یہ ایسے جو بیانات ہیں وہ ہمیں پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اگر عید کے بعد جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ریگارڈلیس آف دا ایج ساری پاپولیشن کی رجسٹریشن ہم شروع کر دیں گے، ہمارے پاس ویکسینیشن اس وقت ہے نہیں. تو ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں اتنے ڈوزز آ رہے ہیں، اتنے لاکھ آ رہے ہیں، اتنے لاکھ آ رہے ہیں، لیکن یہ واقعی کیا آئیں گے اور ہم خود سے کیا واقعی ویکسینیشن شروع کرنا ادھر بننا شروع ہو جائے گی پاکستان میں؟ جی میں اس کا آپ کو بتاتی ہوں کہ ویکسین دیکھیں، ابھی 10 لاکھ ویکسین سائنو فارم کی ہم نے خریدی ہے جو پاکستان پہنچ چکی ہے. کینسینو بایو کی 60,000 ڈوزز جو کہ صرف سنگل ڈوز ویکسین ہوتی ہے کہ ایک ہی ڈوز لگنی ہوتی ہے، وہ بھی پاکستان پہنچ چکی ہے. اور اپریل کے اندر 15 اپریل تک ہمارے پاس کینسینو بایو، یہ وہ ویکسین ہے جس کے ٹرائلز پاکستان میں ہوئے تھے اور سنگل ڈوز ہے. اس کی 30 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ ہمیں بلک فارم میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. شاید آپ اسی بات کو ریفر کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کانسنٹریٹ اس کا مل رہا ہے اور NIH اسلام آباد میں تمام بندوبست کر لیے گئے ہیں، مشینری منگا لی گئی ہے، لوگ ٹرین ہو گئے ہیں. وہ جو کانسنٹریٹ ہمارے پاس آئے گا اس سے 30 لاکھ انڈیویجول ویکسینز جو ہیں ان کو ڈائلیوٹ کر کے ان کی پیکجنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی. تو اس طرح سے کوئی را مٹیریل ہمیں وہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کی پروڈکشن انٹو انڈیویجول پیکنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی. وہ 30 لاکھ ویکسینز ہیں ان دا فرسٹ اس میں، اور یہ 15 اپریل کو ہمارے پاس پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، چلیں ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. امید کا اظہار ہم کر رہے ہیں کہ عید جو ہے ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ کافی تیز ہوگا، لیکن یہاں پر آپ سب لوگوں سے التجا یہ ہے کہ ماسک پہنیں اور جتنا فاصلہ آپ رکھ سکتے ہیں ہاتھ بالکل نہ ملایا کریں اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز بھی کیا کیجئے، کیونکہ کرونا وائرس کی یہ جو تیسری لہر ہے وہ بڑی تیزی سے پاکستان میں پھیلتی جا رہی ہے. جس طرح آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ برطانیہ نے بھی پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا ہے اور معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے ہمیں نظر آ رہے ہیں انلیس کہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جائے. تو آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. لائیو ود عادل شاہ زیب کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.